Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furqan. स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत। तुम लोगों की कैसी बात है कि एक समझदार इंसान तो ये बोलेगा कि भाई अगर इसमें गंदगी साबित हो जाए, मैं तो एक साफ सुथरा मजहब को मैं फॉलो करना चाहता हूँ, लेकिन अगर कोई इसमें गंदगी साबित कर दे तो मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा। ये इतना स्टेटमेंट बोलने में तुम लोगों को क्या हो जाता है? क्योंकि साहिल भाई, हमने इस्लाम का मुताला करके रखे हुआ है, इस्लाम की तकरीबन तफासीर हदीस का मुताला करके रखे हुआ है। हमें पता है कि इस्लाम एक पाकीज़ा मजहब है, और जब हमें पता है कि एक पाकीज़ा मजहब है तो हमें ऐसा क्यों कहे कि अगर कोई साबित कर देगा तो हम छोड़ देंगे? ये तो गलत बात है। अच्छा, मतलब आपकी तहकीक जो है मुकम्मल 100% एकदम तहकीक मुकम्मल हो गई है कि साफ सुथरा मजहब। अल्हम्दुलिल्लाह काफी। कुरान पाक की आयतों के हिसाब से भी, कुरान पाक की आयतों के हिसाब से भी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हिसाब से भी तकरीबन। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ उमर साहब, ये बहुत अच्छी बात है कि कोई ऐसा आया है, हालांकि आपसे कई बार बात हो चुकी है, हमको तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि आपको कुछ नॉलेज भी है, लेकिन चलो आप अगर दावा करते हैं तो देखते हैं कि आप अपने दावे में कितने सच्चे हैं। मुझे एक बात बताओ उमर साहब, और चूंकि आप जानते भी है इस्लाम को, ये 3 हफ्ते से मैं इस स्ट्रीम को कर रहा हूं और मुझे एक जवाब नहीं मिल रहा है। वो ये है कि अम्मी आयशा, छोटी अम्मी आयशा कहती है कि रसूलुल्लाह, तुम्हारा रब जो है, रसूलुल्लाह से कहती है तुम्हारा रब तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरी करने में जल्दी करता है। ये देखिए, ये मैं आपको हदीस का रेफरेंस भी दे देता हूं। ये आ गई हदीस, ठीक है। अब आपको अरबी अगर आती है तो जरा ये लास्ट वाली लाइन पढ़ दीजिए आप यहां से। एक सेकंड साहिल। हाँ, अरे यार ये हाँ, जूम कर दिया। और जूम करो? नहीं बस मैंने खुद कर दिया। ओके, अरे एक मिनट रुको। हाँ, ये लास्ट लाइन पढ़ दे जनाब, आपको तो अरबी भी आती होगी। कुल्तु मा उरा रब्बका इल्ला अन युसारिअ फी हवाक। हाँ, बीच में से खा लिया आपने एक वर्ड। नहीं, कुल्तु मा उरा रब्बका इल्ला युसारिअ फी हवाक। हाँ, फी हवाक है जी, क्या मतलब है इसका साहिल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अरबी में मैं इतना माहिर हूँ कि मैं आपको ये पूरी आयत का तर्जुमा करके दिखा सकता हूँ। ये आयत है जो अभी पढ़ा है, वो आयत है? सॉरी, मेरे मुंह से आयत निकल गई, इस पूरे वर्ड का, इस हदीस का। हाँ, मेरे को पहले ये एक लाइन का तर्जुमा पहले बता दे कि ये हदीस ये क्या कह रही है। ये आपने जो अभी कहा ना, वो उसका तर्जुमा यही है कि मैं देखती हूँ कि आपका रब आपकी ख्वाहिशों में जल्दी करता है, ख्वाहिशों को पूरी करने जल्दी करता है जी। ये हजरत छोटी अम्मी आयशा को ऐसा क्यों लगता था? हेलो, हाँ, मैं कह रहा हूँ कि छोटी अम्मी आयशा को ऐसा क्यों लगता था? ये थोड़ा हदीस का जो लास्ट वाला टुकड़ा है ना साहिल, इसको जरा ऊपर लो ना, ताकि हदीस अगर हम पूरी पढ़ेंगे तो बात खुल के सामने आएगी। अच्छा, चलो आप पूरी हदीस पढ़ना चाहे, मतलब आप तो कहे कि आपने सारा मुताला कर लिया, आपको तो मालूम होगा। नहीं, वो तो बिल्कुल बात सही है ना, लेकिन आदमी जब पूरी बात बताएगा तो कि अम्मी आयशा ने रसूलुल्लाह के बारे में इतनी भयानक बात की है, छोटी अम्मी आयशा ने। बिल्कुल भयानक नहीं, बिल्कुल। बुखारी तो पूरी पढ़ के बैठा हूँ, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्ने माजा। तो आपको याद नहीं है कि छोटी अम्मी आयशा ने ऐसा क्यों कहा था? पूरी मुकम्मल तफसीर तो मैं दिमाग में लेके फिलहाल नहीं घूम सकता ना, आप जरा ऊपर ले लो इसको, मुझे याद आ जाएगा, बेफिक्र रहो। अच्छा, चलो कोई मुश्किल नहीं यार, आपके लिए हम वो भी कर देंगे। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। चलो, इतना तो कंफर्म हो गया कि इसमें ये बात बिल्कुल लिखी हुई है कि छोटी अम्मी आयशा कहती है कि आपका रब आपकी ख्वाहिशों को पूरी करने में जल्दी करता है जी। ये कहां से स्टार्ट हो रही है हदीस? यहां से
हिशाम अन आयशा, हाँ यहाँ से पढ़िए, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है. नहीं, मैं पूरी हदीस पढ़ के बता सकता हूँ. अन आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा क़ालत कुन्तु अगारु अला अल्लाती वहबना अनफुसहुन्ना लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अक़ूलु अतहबुल मरअतु नफ्सहा फलम्मा अंज़लल्लाहु तआला तुरजी मन तशा मिनहुन्ना व तुवी इलैका मन तशा व मन इब्तगीत मिम्मन अज़लत फला जुनाह अलैक क़ुल्तु मा उरा रब्बका इल्ला अन युसारिअ फी हवाक क़द तम्म जी. कलामु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जी, अभी हदीस भी आपको बता दिया. जी, क्यों कह रही थी अम्मी, छोटी अम्मी आयशा इस तरीके से? साहिल भाई, हदीस का पस मंजर ऐसा है कि हजरत आयशा फरमाती है कि क्या कोई औरत अपने आप को हिबा कर सकती है? हिबा वाली हिबा बात क्या आ रही है ना, है? देखो हिबा वाली बात आ रही है. आप देखो, आपने जो अभी जो हदीस मेरे सामने रखी है, उस हदीस में ऊपर जैसा, अभी एक थोड़ा ऊपर लो ताकि मैं उस फिर लफ्ज ऊपर का लो. भी हवाला दे दूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मुंह से फिर कुछ हाँ बस बस हाँ, बस. हाँ. देखो, कुन्तु अगारु अला लाती, के मुझे अगारु अला लाती उन औरतों से हसद होता, या मैं वो गैरत इख्तियार करती कि जिन्होंने अपने आप को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिबा कर दिया. अब वही अब कह रही हैं कि हजरत आयशा, क्या कोई औरत अपने आप को हिबा कर सकती है? क्या कोई ऐसा शख्स हो सकता है कि जिसके लिए वो अपने आप को हिबा कर ले, कि महर भी ना ले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अपने निकाह में दे दे, बिना महर के हिबा कर दे? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये आयत उसमें से नाजिल फरमाई कि तुरजी मंतशा, आप जिसको चाहते हैं उनमें से, तुवी इलैका मंतशा, आप जिसको चाहे उनमें से ठिकाना दे, वमनी बितगीता, और जो आप चाहेंगे, मिम्मन अज़लता, जिससे आप अज़ल करे, फला जुनाह अलैक, तो आप पे कोई हर्ज नहीं है. तो ये आयत नाजिल हुई. हजरत अज़लता का आयशा क्या रज़ी मतलब है? नहीं, क्या इसका क्या मतलब है? वमन इब्तगैता मिम्मन अज़लता, और जिससे आप चाहे अज़ल करे, अलग हो जाए, हाँ, ओके. फला जुनाह अलैक, तो आप पे कोई हर्ज नहीं है. ओके. तो यही बात हजरत आयशा फरमाती है कि एक औरत अपने आप को हिबा कर सकती है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका सर्टिफिकेट भी आयत के अंदर नाजिल फरमा दिया. क्या सर्टिफिकेट? हजरत सर्टिफिकेट ये है कि एक औरत अपने आप को अल्लाह के रसूल के लिए हिबा करती है, तो आया अल्लाह के रसूल उसके एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये आयत नाजिल फरमाई कि अल्लाह के रसूल उसके एक्सेप्ट कर सकते. तो हजरत आयशा यही फरमाती है कि इतने जल्दी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत नाजिल फरमा के अल्लाह के रसूल को इजाजत दे दी. इसमें मुझे तो कोई मुजायका नहीं लगता. साहिल भाई, आपको क्यों लगता है? अरे भाई, यहाँ पे औरत को पेश करने की बात हो रही है. जाहिर सी बात है, रसूलुल्लाह का ये भी कहना था कि मुझे दो चीज पसंद है, एक इतर और दूसरी औरतें. नहीं, बिल्कुल, तो ये हदीस मुझे पता है. हुब्बीबा इलैया निसा. आपको बोलने का मौका दिया ना. अच्छा, ठीक. ओके. आपने ये पूछा ना कि भाई आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये कुछ ऐसा अनहोनी बात है या अलग बात है. उसकी वजह बता रहा हूँ. रसूलुल्लाह को औरतों का शौक था, रसूलुल्लाह को इतर का शौक था. अब यहाँ पे कोई औरत जो है अपने आप को रसूलुल्लाह को गिफ्ट कर दे, अपने आप को कि लो भाई, इधर जो है वो आप डिंगी डिंगी कर सकते हैं मेरे साथ. तो आयशा कहती है कि मैं ऐसी औरतों को नीची निगाह से देखती थी, नीची नजर से देखती थी, उनको कमतर समझती थी या उनको अच्छी नहीं समझती थी. तो अल्लाह ने एक आयत उतार दी उसके सपोर्ट में. तो उस पे अम्मी आयशा कह रही है कि आपका रब आपकी ख्वाहिशों को पूरी करने में जल्दी करता है. मतलब यहाँ पे रसूलुल्लाह की ख्वाहिश ये थी कि उनको औरतें सप्लाई होते जाए, और आयशा ये देख रही थी, और इसी वजह से आयशा ये बात कह रही है कि भाई आपका रब आपकी ख्वाहिशों को जल्दी करने में घाई करता है. क्योंकि वो औरतों का प्रॉब्लम नहीं बता रही है. मतलब औरतों का तो ये प्रॉब्लम बता दी कि वो अपने आप को रसूलुल्लाह को हिबा करती है, लेकिन वो प्रॉब्लम ये बता रही है कि तुम्हारी ख्वाहिश है कि औरतें सप्लाई होती जाए. वो औरतों पे भी डाला है अम्मी आयशा ने, और उसके बाद औरतों तक वो थमी नहीं, बल्कि वो रसूलुल्लाह के ऊपर भी डाल दिए, क्योंकि रसूलुल्लाह के कैरेक्टर को अम्मी आयशा अच्छे से समझती थी कि भाई ये तो औरतों का दीवाना है. इस वजह से ये बात, रसूलुल्लाह का इसमें कैरेक्टर एक अच्छे इंसान वाला या एक नबी और रसूल जैसा कैरेक्टर नहीं नजर आता. कि इतनी औरतें क्यों चाहिए रसूलुल्लाह को? बोलो, मेरी बात हो गई? साहिल भाई, हाँ, आपकी बात मैंने काफी तवज्जो से भी सुनी,
لیکن آپ نے جو ہے دو باتوں میں یہاں مسٹیک کر دی. اوکے آپ پہلی صحیح بات کر کی دیجیے. جو آپ نے مسٹیک نہیں پہلی بات جو آپ کی مسٹیک ہوئی کہ آپ نے یہ کہا کہ رسول اللہ یہ چاہتے تھے کہ عورتوں کو سپلائی ہو. پہلی بات. اور اچھا دوسری نہیں بات ہو یہ رہی ہے تھی. نہیں ایک آپ کا سینٹینس یہ تھا کہ رسول اللہ چاہتے ہاں تھے کہ ان کو عورتیں سپلائی ہو. ہاں وہ عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے بھی یہ کہا نا اپنی زبان سے. بالکل کہا, میں قائم ہاں ہوں اس دوسری پہ. بات یہ ہے حضرت عائشہ کو ہلو ہاں سن رہا ہوں, بولو نا. یہ آواز کس کی آ رہی ہے والی؟ یہ ابرار احمد صاحب کے وہاں سے آ رہی ہاں تھی, چلو میں نے ٹھیک بیٹھ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے آپ اس حدیث میں بتائے کہاں ہے کہ رسول اللہ چاہ رہے کہ ان کو عورتیں سپلائی ہو, جبکہ ساحل بھائی حضرت عائشہ خود کہہ رہی ہے کنتو اغار علی اللاتی وہبنا انفسہن, کہ مجھے ان عورتوں پہ غیرت آتی تھی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کے لیے اپنے آپ کو ہبا کر دیتی تھی. اور دوسری بات آپ نے یہ ہونا کہا یہ کہ چاہیے حضرت تھا عمر حضرت صاحب عائشہ دیکھو جو ہونا. اچھا میں آپ نے پھر بات ریپیٹ کی ہے کیونکہ آپ یہ پہلے بول چکے تھے, اس پہ میرا کاؤنٹر آرگومنٹ سن لیجئے. ہونا تو پھر یہ چاہیے تھا کیونکہ یہ گرا ہوا کام خود امی عائشہ اس کو گرا ہوا کام سمجھ رہی تھی کہ کیا ہے نہیں بھائی کہ ایک آپ ساحل بھائی اصل میں ہاں اللہ کے رسول حضرت عائشہ جو ہے نا وہ اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ ہے, اور معلوم ایک ہے. عورت کو ہمیشہ اس بات سے حسد ہوتی ہے کہ اس کے شوہر کو اتنی عورتیں پرپوز کرتی ہے, پتہ نہیں کیوں کرتی ہے یار, یہ میرے لیے خالص کیوں نہیں رہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور عورتیں ان سے اتنا زیادہ. ایگزیکٹلی بالکل بہت زبردست آپ نے پوائنٹ بولا اور میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ آپ بہت ہینڈسم ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی شادی ہو گئی ہے, آپ کو لڑکیاں پرپوز کر رہی ہے, تو آپ کی بیوی کو جو ہے وہ تکلیف ہوگی, لیکن اس سے بڑی تکلیف تب ہوگی جب آپ جو ہے ان کے پرپوزل ایکسپٹ کرتے جاؤ اور آپ کو چھوٹ دے دی جائے کہ بھائی جو پرپوزل دے رہا ہے آپ کو وہ سارے کے سارے ایکسپٹ کرو, تم کو فل چھوٹ ہے. پرابلم یہاں پہ ہے. اور وہی چھوٹ جو ہے رسول اللہ اپنے ہی جو دوسرا آئی ڈی تھا ان کا اللہ والا, اس آئی ڈی سے وہ پرمیشن اپنے آپ کو گرانٹ کرتے جا رہا ہے. اسی پہ تو امی عائشہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تمہاری خواہشوں کو پوری کرنے کی جلدی کرتا ہے, کیونکہ خواہش تھی رسول اللہ کی کہ عورتیں ملتے جائیں. یہ تو ہمارا مدعا جو ہے وہ اس میں بھاری ہوتا جا رہا ہے. ساحل بھائی ہاں پھر سے یہ کہہ رہا ہوں بولو کہ نا. اس حدیث میں آپ نے جو سینٹنس کہا کہ ہاں سارے کے سارے, جیسے آپ نے بھی یہ کہا نا کہ ایک عورت کو تکلیف ہوگی اس بات سے کہ اس کے شوہر کو پرپوز کرتے رہے کیونکہ وہ ہینڈسم ہے, اور مزید تکلیف اس بات سے ہوگی کہ اچھا سارے ایک کے بات, سارے لوگ. سوری بھائی, سوری ایک منٹ پلیز, ایک منٹ, میں آئی ایم ریئلی سوری, میں آپ کو کاٹ رہا ہوں. اچھا میں نے ایک ہینڈسم جو ورڈ یوز کیا ہے وہ میں نے کیا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ عورت آپ کے صرف ہینڈسم ہونے پہ ہی آپ کے مر جائے. بہت سے پاگل لوگ بھی رہتے ہیں, مرد حضرات اور وہ خواتین حضرات بھی, جو سامنے والا پارٹنر ہینڈسم نہیں ہوتا, اچھا نہیں ہوتا, اس میں خوبی نہیں ہوتی ہے, وہ پاگل پن کا شکار ہو جاتی ہے یا پاگل پن کا شکار ہو جاتا ہے لڑکا, اور وہ اس کے پاس جانا چاہتا ہے. تو بہت ساری پاسبلٹی ہے. یہ مت بتانا کہ اب اس سے جو ہے نا رسول اللہ بہت ہینڈسم تھے یا فلانا تھے ڈھمکانا تھے. جی اب آپ اپنی بات کنٹینیو کریں. ساحل میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ رسول اللہ ہینڈسم تھے, خوبصورت تھے, تھینک یو. لیکن ہاں ایک اچھی چیز کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو رہی تھی, تمہیں بہت زیادہ برا لگ گیا یار ساحل. نہیں, میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ جس شخص کے دانت ٹوٹے ہوئے ہو دو تو وہ تو بھائی ہینڈسم, ایک سمجھدار انسان کو تو وہ ہینڈسم نہیں لگ سکتا. آپ نہیں بتاؤ نہیں آپ کے مجھے دو ایک دانت بات, ٹوٹ نہیں جائے ایک سیکنڈ تو ایک آپ سیکنڈ ہینڈسم رہو گے؟ ایک سیکنڈ شاہ رخ ایک خان سیکنڈ کے اگر دو دانت ٹوٹ جائے تو ہینڈسم دکھے گا وہ آپ کو؟ نہیں ساحل ایک سوال, ہاں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پورے دانت اکھڑ گئے تھے اور وہ دو دانتوں میں سے ایک رتی برابر بھی باقی نہیں تھا, یا دانت ٹوٹے تو تھے لیکن ان دانتوں کا کچھ حصہ ٹوٹا تھا؟ یہ سوال کا جواب دو ذرا. آپ بھائی, ہم کو حدیث ملتی ہے کہ دانت ٹوٹ گئے تھے, آپ بتا دو. نہیں الٹا بھائی, چاہے پورا دانت نکلے یا آدھا نکلے, آدھے میں تو اور گندا لگے گا, اور آپ حدیث بتا دیں کہ آدھا دانت ٹوٹا تھا. میں کیا بتا رہا ہوں, دیکھو ٹوٹے یا نہیں ٹوٹے, کتنے ٹوٹے, اس بات سے نہیں کر رہا ہوں.
میں یہ بتا رہا ہوں کہ مدعا چینج کر دیا اس بندے نے یار, مدے پہ لے آؤ واپس, چھوڑو گولی مار. ہاں مدے پہ چلتے ہیں, چلو چلو چلو, مدے پہ میں نہیں گیا, ساحل نے خود کہا, میں نے ہینڈسم والا ٹھیک ہے مدعا یار, ساحل نے آگے شروع کیا. آگے مدے پہ آؤ. ہاں چلو مدے پہ آؤ, چلو. تم نے ہاں، بتانا ہے تو میں اس یہ کو. کہہ رہا بولو, تھا میں نے سچا رکھی بات. ساحل, میں یہی بتا رہا تھا, تمہیں یہی لے کے آ رہا تھا. تم نے یہ کہا کہ تکلیف عورت کو اس سے زیادہ ہوگی کہ وہ سارے کے سارے پروپوزر جو اس کو آ رہے ایکسپٹ کر لے, جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یہ اجازت دی کہ جو عورتیں ایسی ہوں جو آپ کو پرپوز کرے, تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ ان میں سے جس کو چاہے پسند کرے رکھے, کیوں اور اختیار آپ دے کو جو رہا ہے؟ پسند نہ ہو, رکو نا ساحل, بات تو پوری ہونے دو, اور چاہے آپ جس کو چاہے اس میں سے الگ کرو. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ کسی کا پرپوزر اختیار کرنا, ایکسپٹ کرنا اور کسی کو الگ رکھنا, اس میں بھی کوئی تکلیف ہے تمہیں؟ یار مجھے 3-4 ساحل, پرپوزر آ ذرا جاتے میں ہیں. پرپوزل کو فکس کر دوں, پھر آپ واپس ہاں, اپنی ڈسکشن جی جاری جی جی رکھیے جی, گا. بات کریے. یہ جو ہبا والی چیز ہے, ہبا کسے کہتے ہیں بھائی؟ اچھا ایڈم بھائی, ہبا کسے کہتے ہیں؟ یہ ہبا جو آپ بار کہتے بار ہیں کہ پرپوزل کہہ رہے ہیں, ہبا کسے کہتے ہیں؟ ہبا کہتے ہیں کہ بغیر مہر کے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں دے دینا. اوکے ڈن, ابھی ویٹ. کیا ہبا میں جو عورت کے ماں باپ ہیں اس کی پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہبا میں عورت کے جو ماں باپ ہے اس کی پرمیشن ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ بالغ اگر عورت ہو, ہلو, بالغ اگر, اس میں کنڈیشن ہے, اگر صحیبہ ہو تو پیرنٹس کے کنڈیشن کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اوکے چلو, اگر اب ایک چیز ہو گئی ہے. دوسری چیز اب آپ سے پوچھتا ہوں, کیا محمد کو اس ہبا والے نکاح میں کسی گواہان کی ضرورت ہے؟ کیا بولے؟ ہبا والے نکاح میں کیا محمد کو کسی گواہ کی ضرورت ہے کہ اس وقت جس وقت عورت نے ہبا کیا اور حضور اس کو بستر عروسی پہ لے گئے, اس ٹائم سے پہلے کسی مرد گواہوں کی ضرورت ہے محمد کو اس ہبا والے نکاح میں؟ ایڈم, سمپل سوال ہے ہبا سر, بھی ایڈم نہیں کریں. ہاں نہیں, جہاں تک میرا علم ہے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہوتی ہے, مجھے ثابت کر ہاں دیں, ہوتی ہے. علم آپ کا غلط ہے, مجھے ثابت کر دیں کہ اس میں گواہوں کی ضرورت ہے. اچھا, ہاں جی, ہبا میں گواہوں کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہبا کہتے ہیں گفٹ کرنے کو. ہبا کا لفظی نہیں مطلب ہی وہ گفٹ ہے. تو نہیں, صبر کریں دیکھو سر, ہاں, صبر کریں میری جان, صبر کریں. آپ نے تفسیریں پڑھی ہوئی ہیں تو اب آپ مجھ سے جھوٹ مار رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تفسیروں میں ہبا والی عورتوں کو کبھی امہات المومنین نہیں کہا گیا ہوا ہے. امہات المومنین وہ ہیں جن کے ساتھ محمد نے نکاح کیا, ان گواہوں کے سامنے اور لوگوں کے سامنے, اور ان کو ان کی ولیمے کا کھانا بھی دیا. سیکس کرنے کے بعد اگلے دن کھانا بھی دیا, جیسے پارٹی دی, جیسے آپ ولیمہ کہتے ہو انڈو پاک میں. ہبا ولی کسی بھی عورت کو کسی بھی شرح میں ام المومنین, مومنوں کی مائی نہیں کہا گیا. نمبر 1. نمبر 2, ہبا ہے, ایک عورت آتی ہے, وہ محمد کہتی ہے محمد میں تجھے اپنی باڈی دان کرتی ہوں. محمد کہے گا ہاں کر دے, اور اس کے ساتھ سو لے گا. یہ نکاح ہے جس کو آپ پرپوزل کہہ رہے ہیں. دیٹ از ناٹ کالڈ پرپوزل. پرپوزل شادی کا ہوتا ہے جس میں آپ کا بندھن بنتا ہے پورا. ویسے اسلام میں ویسے بھی کانٹریکٹ ہے, جب مرضی طلاق دے دو, دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. لیکن ہبا تو یہ ہے, میں تجھے اپنی باڈی دیتی ہوں, اس باڈی کو چے کر لے, گفٹ ہے. تو پرپوزل نہیں بولو, ہبا بولو, ہبا. ساحل صاحب کنٹینیو کریں. بہت اچھا لگا مجھے کہ آپ نے بتایا, لیکن اب چلو آپ نے اتنے سوال میرے سے کرے, 3 سوال تھے تقریباً, میں بھی ایک سوال کرتا ہوں. ان عورتوں کی میرے سے تعداد, سوال بعد میں کرنا, پہلے اب آپ اپنا مدعا ساحل صاحب سے کنٹینیو رکھیں. میں صرف یہ جو پرپوزل کا لفظ تھا اس کو فکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ لوگوں کو پتہ لگے جو میں سن رہے ہیں کہ یہ پرپوزل کس چیز کا ہے. کیا یہ پرپوزل شادی کا ہے جس کے بعد طلاق ہوئے گی, یا یہ پرپوزل ون نائٹ سٹینڈ کا ہے؟ سو لائک یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل کہ آپ کس قسم کے پرپوزل کی بات کر رہے ہیں. آپ ون نائٹ سٹینڈ کے پرپوزل کی بات کر رہے ہیں, 2 نائٹ سٹینڈ کے پرپوزل کی بات کر رہے ہیں, یا آپ ایک شادی کے پرپوزل کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں پہ شادی نہیں ہو رہی, اگر ہو رہی ہے تو ثابت کر دیں مجھے, اور مجھے دکھا دیں کون سی ہبا والی عورت کو ام المومنین کہا گیا. فل سٹاپ.
میرا یہی سوال ہے کہ ان عورتوں کی تعداد کتنی تھی کہ جو اللہ کے رسول یہ کو آپ بتائیں ہبا گے، کی؟ یہ آپ بتائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس تفسیر القرطبی ہے، تفسیر القرطبی ہے، ابن کثیر ہے، بدایہ والنہایہ ہے، ہمارے پاس بہت سارا کچھ ہے. بھائی اسکالر آپ ہیں، پڑھے لکھے آپ آئے ہیں. میں نے تو سوال کیا، جب سوال آپ سے کیا گیا ہے تو ریورس میں سوال نہیں کیا جاتا، جواب دیا جاتا. ہلو، ہاں جی، ہیلو. جی بولیے. یہاں پر ہبا سے نکاح ہی مراد ہے میرے بھائی. نہیں، نکاح مراد ہے. نکاح اس آیت کے شروع میں ہے، 33-50 میں شروع میں آتی ہے آیت، جن کو ایڈم، محمد نے مہر دے کے شادی کی اور یہاں وہ ام سے المومنین تم جو بنی. اور پھر اس کے بعد آتا ہے غلام عورتیں جن کے ساتھ تم سیکس کر سکتے ہو بغیر ہبا کے، بغیر کچھ کے. اس کے بعد آتا ہے ہبا صرف اور صرف محمد کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے. 3 کیٹیگریز 33-50 میں بتائی گئی ہیں. وہ تینوں کیٹیگریز ہیں. تم تو کہتے تم اسکالر ہو، تم تو کہہ رہے تم نے تفسیریں پڑھی ہیں، تم تو کہہ رہے تم نے سارا کچھ پڑھا ہے، تمہیں تو رٹا لگا ہوا ہے. اور تم ہبا بتانے کے لیے مجھے ثابت کر دو کہ ہبا سے مراد صرف اور صرف نکاح والی عورتیں ہیں، اور محمد کی 13 بیویاں عائشہ سے لے کے اینڈ تک ساری کی ساری ہبا والی عورتیں ہیں. ثابت کرو. ہلو، ہیلو. آپ بولو، سن رہے ہیں. کیا ہو گیا؟ خاموشی چل رہی ہے آپ کی. ساحل، ہاں یہ اسٹیٹمنٹ اتنا عمر. غلط آیا. ہم دونوں اچھی بات کر رہے تھے کہ نہیں ہبا سے غلط ہے، اس مراد کو غلط فرسٹ نائٹ. ثابت کرو. او بھائی عمر نہیں، صاحب، آپ ساحل، غلط ثابت کرو نا. بالکل ایڈم صاحب میرے کو نے آپ بولنے بھی تو بتایا ہے. میں پہلے بات تو رکھ دوں کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے. کہ ایڈم نے جو اسٹیٹمنٹ دیا بی کے ہبا سے مراد جو ہے وہ نہ کہ نکاح والا ہے، یہ مجھے کسی بھی تفسیر سے بتا دے کہ ہبا سے مراد یہ ہے کہ فرسٹ نائٹ ہے. اللہ کے رسول کو فرسٹ نائٹ عورت کے ساتھ گزارنے کی اجازت ہے، اور اللہ کے رسول اس کے ساتھ فرسٹ نائٹ گزارے، اس کے بعد صبح اس کو چھوڑ ساحل، دے. یہ سوال کے بدلے میں سوال کیا جاتا ہے یا سوال کے بدلے اگر میں جواب دیا جاتا ہے؟ ساحل، اگر اوکے. یہ آدمی تو انہوں نے اگر یہ جواب آدمی دے کے دکھانا ہے مجھے کہ ہبا والی عورتیں کون سی ہیں. اگر یہ دونوں میں آدمی ڈفرینس کیا اپنے ہے؟ اسٹیٹمنٹ ثابت کر کے دکھاتا ہے کہ ہبا سے مراد فرسٹ نائٹ ہے اور صبح رسول اللہ کو اس کو چھوڑ دینا ہے، پتا ہے تو تو صحیح. میں آپ کو دلیل تو دی 33 کی 50. میں نے کب کہا ہے کہ نیکسٹ ڈے چھوڑ دینا؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ بھائی میں نے تم کہا ہے یہ بول 1 رہے نا، نائٹ سٹینڈ یا 2 نائٹ سٹینڈ یا 3 نائٹ سٹینڈ. میں نے اس طریقے سے بولا ہے. کتنے نائٹ محمد لے گا کسی کو نہیں پتا. اور طلاق بھی نہیں دینی ان عورتوں کو، کیونکہ نکاح ہی نہیں ہوا، طلاق ہے ہی نہیں ان کی. تو چھوڑ دینا ہی مراد ہوا نا. فرسٹ نائٹ، سیکنڈ نائٹ، تھرڈ نائٹ جب بھی وہ چھوڑ رکھیں دے گے تو کوئی نہیں نا. طلاق ہے ہی نہیں. مجھے دکھا دو کہ ہبا والی عورتوں کو طلاق دے سکتے ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں، تو ہبا سے تم نے بولا یا تو نکاح ہوگا یا تو زنا ہوگا، دونوں صورتیں ہی ہوگی نا، کوئی تیسری صورت تو نہیں ہے نا. تو دکھاؤ نا بھائی. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں، یہاں پورا کا پورا نکاح ہی مراد ہے. وہابنا کا سر مطلب صرف دکھاؤ، یہ ہے. ثابت کرو نا. تم جو تفسیر کھول سکتے ہو کھولو یار. میں کیوں کھولوں؟ تم دیکھو، ارے بات کیوں؟ سنو. تم نے پہلے ثابت کرنا ہے، اس کے بعد تم نے مجھ سے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے؟ تم مجھے کہہ دو کہ بھائی مجھے امب کا نہیں پتا ہے، میں چوٹھم چوٹ چوتالی بول رہا تھا. بولو. بھائی یا تو بول مجھے دو کہ تم کو بہت زیادہ آئیڈیا پتا نہیں ہے، ہے، تم نے جو. لیکن تفسیر تو کی کوئی بتا دو کتاب میں پھر. کھول کے نہیں بیٹھا ہوں. کھول لو، نام بتاؤ، ہم کھول دیں گے. نام بتاؤ کون جس میں سی آپ سائل جو لٹرلی کوئی. تمہارا دل بول رہا ہے کھولو. نہیں ایسا نہیں، آپ بتاؤ جس میں آپ کا مدعا ہو. لو جی نہیں صاحب، میں قرطبی کھول دوں؟ قرطبی کھولو، تفسیر ابن کثیر کھولو، جو دل کرے کھولو. قرطبی کھول دوں سہیل صاحب؟ کھول دو ابھی کھول دو. اوکے. کھول دو، پوری پول پٹی کھول دو. لو جی پوری پول پٹی کھول لیتے ہیں. یہ آ گئی جناب القرطبی. یہ جناب یہ دیکھ لیں جی، یہ القرطبی ہے. ابھی درِ منصور بھی دکھا دوں گا تیرے کو، صبر کر لیں. پہلے تو آیت پڑھ لے تاکہ پتہ لگے کہ اللہ جو ہے 3 کیٹیگری ڈیفائن کر رہا ہے عورتوں کی، جو محمد جن کے ساتھ سیکس کر سکتا ہے. اے پیغمبر، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں. پہلے اللہ کہتا ہے بیویاں. ٹھیک ہے؟ عربی پڑھ لیں، ٹینشن نہ ہو. ازواج کا مجھے آتی ہے نہیں، تو عربی اب آتی بولے گا نہیں، تو وہ بولے گا نہیں جب میں بول رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب میں ایکسپلین کر رہا ہوں. میں نے تجھے موقع دیا تھا بھائی تو ایکسپلین کر لے، تو نے نہیں کیا. ٹھیک ہے؟ اب میں کر رہا ہوں. ازواج کا بیویاں. تیرا اللہ کہتا ہے محمد کو، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں دے دی ہیں
جن کو تم ان کے مہر دے دیے ہوئے ہیں, حلال کر دی ہوئی ہیں تمہارے لیے, اس کے ساتھ سیکس کرو, کوئی مسئلہ نہیں. پھر اللہ کہتا ہے ان کے علاوہ اور تمہاری لونڈیاں جو تمہیں کفار سے بطور مال قیمت دلوائی ہیں, جاؤ ان کے ساتھ سیکس کر. محمد, اللہ محمد کو کہہ رہا ہے اسپیشلی, ابھی کوئی تمام مسلمانوں کو نہیں کہہ رہا. اس کے بعد لونڈیاں سیکس کر ان کے ساتھ جتنی مرضی لے لے. اور تمہارے چچا کی بیٹیاں, اور تمہاری پھپھوں کی بیٹیاں, اور تمہاری ماموں کی بیٹیاں, اور تمہاری خالوں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کے آئی ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ سب حلال ہے تیرے لیے, ان سب کے ساتھ کر, کوئی مسئلہ نہیں, تو شادی شدی کر سکتا جو بھی. اور اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے, ایک ایڈیشنل چیز دینے لگا, اور کوئی بھی مومن عورت اپنے تئیں, ایک سیکنڈ تجھے بیک سٹیج کیا ہے, حرامی شخص, بے غیرت شخص, تیرے محمد کی سیکس کی ٹھڑک اور لسٹ کو دکھا رہا ہوں, تو ہنس رہا ہے. ہاں ہنسنے کی کیا بات تھی لیکن اس میں ہے, اور قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے ہنس رہا ہے یہ بغیرت. واہ بھائی واہ. حالانکہ قرآن میں ہی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو, اور تم ہنس رہے ہو بھائی. یہ دیکھو بے غیرتی, دیکھو یار ان لوگوں کی, ہاں کیا بات ہے یار. اور کوئی بھی مومن عورت اپنے تئیں پیغمبر کو بخش دے, بشرطیہ کہ پیغمبر بھی ان سے نکاح کرنا چاہیں, تو یہ اجازت ہے صرف محمد کو اور کسی کو نہیں. ہاں بھائی بول, پہلے تو تم نے جو ٹرانسلیشن پڑھی, اس ٹرانسلیشن میں کیا سمجھ آیا؟ میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی تیرے ہنسنے کی آواز بھی آتی جب تو کتے کی طرح ہنسا تھا. دیکھو میں آپ پہ تھوڑی ہنسا تھا, جس پہ مرضی ہنسا تھا, مائک میوٹ رکھنا تھا, اپنے اوپر ہنس. نہیں, اپنے رسول پہ ہنس رہے تھے آپ. ہلو ٹھیک ہے, آپ ابھی مدعا بولو یار عمر بھائی, مدعا. نہیں ایک سیکنڈ یار, میرے ہنسی کی وجہ سے تم رسول اللہ گالیاں دینا شروع کر دو. کہاں گالی دی بھائی؟ ساحل بغیرت, پتہ نہیں اس نے کیا کیا کہہ دیا یار. بغیرت تیرے کو کہا ہے, لیکن بغیرتی تو قرآن میں نظر آ رہی ہے کہ بغیرتی کس کی ہے. میں درگزر کرتا ہوں, مدے پہ آتے ہیں. درگزر کریں, جو مرضی گزر کریں, آپ یہ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ. بھائی وہی دیکھ رہا ہوں, وہی تو سمجھانے کے لیے میں نے کوئی بھی تفسیر کھلوائی تھی. اب مجھے صحیح عقل مندی اور ایمانداری سے ایک بات بتائیں, آپ نے ہبا سے مراد یہ کہا تھا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہبا سے مراد یہ ہے کہ کوئی عورت بغیر مہر کے نکاح میں آنا چاہے, تم نے کہا نہیں, یہاں بغیر مہر کے نکاح میں آنا مراد ہے ہی نہیں, بلکہ محمد کے ساتھ سونا ہے, چاہے فرسٹ نائٹ, سیکنڈ نائٹ. ساحل امیجن کرو, میں نے یہ کہا تھا کہ بغیر مہر کے نکاح میں آنا نہیں ہے. میں نے کہا تھا بغیر مہر کے علاوہ 2 اور شرطیں ہیں, ان کے بارے میں بتا دو. میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ بغیر مہر کے, میں نے تو بغیر مہر کے اس والی بات کو تو ریجیکٹ ہی نہیں کیا تھا میں نے. کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ نمبر ون صبر کرو عمر, صبر کرو. نمبر 2 جب آپ کہتے ہیں نا بغیر مہر کے, یہ بھی تفسیر کے اندر ہے, یہ قرآن کے اندر نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں 6000, ان سب کے سامنے میں نے کہا تھا بغیر مہر کے پرپوزل جو تم بول رہے ہو, پرپوزل میں اور کیا کیا شرطیں ہیں, اس کے اوپر میں نے بات کی تم سے کہ کیا محمد کو ان کے ضرورت ہے کہ ان کے ماں باپ کی پرمیشن, باپ کی پرمیشن ہونی چاہیے, بھائی کی پرمیشن ہونی چاہیے. تیسرا سوال میں نے کیا تھا, کیا ضرورت ہے کہ گواہان ہونے چاہیے. بغیر مہر کو میں نے ریجیکٹ نہیں کیا. نمبر 1 وہ تو پارٹ ہے ہی ہے, اس کے علاوہ 2 اور شرطیں پوچھی. سہیل صاحب آپ ان سے پہلے فکس کر لیں, پھر آگے چلتا ہوں میں. ہاں اتنا سمجھ میں آیا عمر صاحب, مہر کے علاوہ جو. اچھا پہلے یہ بتاؤ کہ جو نکاح ہوتا ہے, ایک تو سیکس والا نکاح ہے, نکاح کا مطلب ہی سیکس ہے, ایک مطلب. ساحل بھیا, میرے بڑے بھائی ساحل بھائی, میں آپ کو بڑے ہی ادب سے آج پکار رہا ہوں, میرے دل میں آپ کی عظمت ہے, اور کیونکہ ابھی کی جو اسٹریم میری اور آپ کی شروع ہوئی ہے, تو الحمدللہ اس میں جو ہے نا آپ نے بھی کچھ بد زبانی نہیں کی, اور نہ مجھے پھر کچھ برا بولنے کا موقع ملا. بہت کافی اچھی اطلاع سے. ساحل بھائی میں چھوٹی بات کا جواب چاہوں گا, اگر آپ بات غور سے سن رہے ہوں تو. آپ کے پڑوس میں جو ایڈم بیٹھا ہے, اس نے کہا تھا کہ ہبا سے مراد نکاح یا شادی نہیں ہے, بلکہ محمد کی فرسٹ نائٹ, سیکنڈ نائٹ, تھرڈ نائٹ ہے. ہاں یہ نکاح ہی نہیں ہے کیونکہ طلاق ہی نہیں ہوا. ابھی کہا تھا نا انہوں نے, ہاں یا نہ ساحل, سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہو جائے گا. دیکھ میرے طرف سے بھی نہ کہے, اس کے طرف سے بھی نہ کہے.
तलाक सिस्टम ना, तलाक वाला ना सिस्टम तलाक, क्योंकि निकाह, क्योंकि इसने कहा ना, क्योंकि निकाह ही नहीं हुआ, कहा था ना अभी। निकाह ही तलाक- नहीं निकाह- हुआ जिसमें के माँ बाप शामिल हो, गवाहान शामिल हो, क्योंकि इस्लाम में निकाह के दो मतलब होते हैं। एक वो मतलब होता है जिसका मतलब होता है सेक्स करना, निकाह का मतलब हाँ। होता है सेक्स करना, सेक्स सेक्स करना। SEX। और दूसरे निकाह का मतलब होता है जिसमें लोग आए, मैरिज। बैठे और फिर आप लोगों की आपस में कबूलियत हो। यहां पे हाँ, और निकाह वली भी सेक्स मौजूद वाला है। है। हेलो साहिल, हाँ, बस मैं कोई इतना पॉइंट होना कि हाँ। एडम ने यहाँ कहा था कि ये निकाह नहीं है, बल्कि मोहम्मद की हाँ जी, फर्स्ट मेरे सेकंड मुताबिक ये वाला निकाह नहीं है, ये सिर्फ सेक्स है। इसमें- सुनो ना हाँ। उमर भाई, मैं डिफरेंस बताता हाँ। हूँ कि आपको असल में जो है ना कंफ्यूजन हो रहा है, वो निकाह वर्ड से हो रहा है। अगर आप जानकार है, आपको अरबी आती है, तो आपको ये पता होगा कि एक मतलब निकाह का सेक्स होता है। क्या आप इस चीज से एग्री करते हैं? एग्री करता हूँ, पर कहाँ होता है साहिल में, पता है आपको? ओके, अच्छा रुको, इतना तो एग्री कर लिया कि निकाह का एक मतलब सेक्स होता है, आपको ये भी पता है। अब दूसरा जो ये भी मतलब है पता वो मैरिज है। मैरिज में मैरिड क्या है, क्या शर्तें? ये भी हाँ, ये भी एक पता है, नॉर्मल ये भी मैरिज पता है। में, ओके, एक नॉर्मल मैरिज में क्या क्या शर्तें हैं? एक नॉर्मल मैरिज में शर्तें ये हैं कि 2 गवाह हो ओके, 2 गवाह, और 2 कपल हो। 2 कपल और 2 गवाह, ये हाँ 2 कपल हो वली, और हेलो हाँ वली। साहिल भाई, 2 गवाह हो वली नहीं और चाहिए 2 क्या? कपल हो। हाँ, साहिल, वली भी आगे जरूरी बोल। है, वली भी हाँ जरूरी ठीक। है, लेकिन औरत अगर बालिगा या सगीबा हो तो वो अपना निकाह खुद करा सकती है, वली की जरूरत नहीं है। तो अच्छा, डेफिनेटली एक मिनट भाई, एक मिनट। अगर औरत बालिग हो लेकिन वो अनमैरिड हो, तो उसको वली की जरूरत नहीं है? जरा इसकी दलील दे दो भाई, इसकी प्लीज दलील दे दो। और हम आपको यहां पे लाइन लगा देंगे हदीसों की, जहां पे अल्लाह के रसूल खुद कह रहे हैं कि बिना वली के निकाह जो है वो बातिल है, बातिल है, बातिल है। 3 बार फरमाया रसूलुल्लाह ने, बातिल है, बातिल है, बातिल है। पता है आप साहिल, मेरे वो को, रिवायत में पढ़ चुका हूँ। हाँ, तो आप मेरे को वली की शर्त नहीं है एक अनमैरिड लड़की के लिए अगर वो बालिग हो जाए, ये जरा इसकी दलील दे दे। आप सही कह रहे हैं या आपके रसूल सही कह रहे हैं? आप झूठे या आपके रसूल झूठे, यहाँ फैसला हो जाएगा। आप तो पढ़े लिखे जानकार है, साहिल, बहुत सारी दलीलें हैं मेरे पास। दे दो, और एक दे दो। किस बात पे चाहिए कि वली की जरूरत नहीं है, बिना वली की भी हो जाएगा? हाँ, हाँ, बिना वली के हो जाएगा, वली की जरूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है। एक मिसाल दे दूं, बाद में तू हवाला पूछेगा, फिर मुझे ढूंढने नीचे जाना पड़ेगा। अरे यार ये क्या है यार, ये पढ़े लिखे लोगों के पास भी दलील नहीं, मिसालें होती है, ये कौन सा भाई, ये क्या नहीं, हिसाब है? साहिल ये क्या पढ़े लिखे हैं? साहिल साहब, ये दलील हमारी सामने आ गई स्क्रीन पे जो आप बोल दलील के रहे लिए थे। हमारी देख लो आप। नबी हाँ, करीम इसके लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी फरमाया दलील। वली के बगैर निकाह नहीं है, फुल स्टॉप। एडम साहब वो वाली भी हदीस निकालो ना, 3 बार रसूलुल्लाह ने कहा बातिल हाँ, वो है, निकालता बातिल है, हूँ, मेरे बातिल है। ख्याल में इब्ने माजा में, एक सेकंड में इब्ने माजा वाली खोलता हूँ। हाँ, इब्ने इसी माजा में हदीस के वो बड़ी आसपास होगी। में मिल जाएगी, आगे पीछे में 3 बार इब्ने कहा है माजा में। रसूलुल्लाह ने, और भाई ने पढ़ा भी है। हमने हमारी दलील दे दी सामने ही, अबू दाऊद की एक हदीस आपको दे दी, और भी हदीसें इसमें कई सारी मिल जाएंगी। ये ले ये एक और दे देता हूँ, ये इब्ने माजा की है, ये आ गई इब्ने माजा। नहीं ये क्या साहिल, कहती है? इतना काफी है साहिल। हाँ, वली के बगैर निकाह नहीं होता। अच्छा, जरा हम आगे भी चलते हैं। 3 दफा भी मोहम्मद ने कहा था बातिल है। हाँ, ये देखो, नहीं, रसूल ये ने तो कहा मुझे वली पता के है, बगैर हजरत आयशा नहीं की रिवायत है। है। उमर मोमिन आयशा की हदीस है, जिसका कोई वली ना हो इसका वली हाकिम है, सो हाकिम ने आके फिर भी वली बनना है। वली हाँ। के बगैर निकाह बातिल है, और अगर वली नहीं है तो हाकिम उस इलाके का गवर्नर शवर्नर ये वो वगैरह वगैरह, कोई बुजुर्ग बंदा, कोई ना कोई आके उसका वली जरूर बनेगा। और चलते हैं, कुछ और क्या? हाँ, रसूल ने जिस औरत का निकाह इसके वली ने ना किया हो तो इसका निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। साहिल साहब जो आप बोल रहे थे, मिल गया।
مل گیا. یہ دیکھیں ہاں، اس کے ہاں، ولی ہاں، اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے. اگر مرد نے ارے ایسی واہ، عورت سے جمع کیا تو اس جمع کے عوض عورت کے لیے اس کا مہر ہے, اور ولی اختلاف کرے تو حاکم اس کا ولی ہوگا جس کا کوئی ولی نہیں ہوتا. اللہ پر ایتھے رکھسو. باطل ہے باطل ہے باطل ہے. لو بھائی ہماری دلیل تو آ گئی, آپ اپنی دلیل دے دیں. مثال نہیں چاہیے, دلیل چاہیے. اور مین وائل یار جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ذرا ایکس والے لوگ بھائی لوگ ذرا ری ٹویٹ بھی کرتے جاؤ یار, تھوڑا محنت کرو, ری ٹویٹ اچھا کرتے صاحب جاؤ. میں تھوڑا سا آتا ہوں, آپ ان سے گپ شپ لگائیں کیونکہ میں نے مدعا کھڑا کر دی ہے. اس کے بعد ان کو میں وہ والی دلیل بھی دیتا ہوں, وہ تبری میں ہی ہے 2 دلیلیں. بلکہ ایک سیکنڈ میں پہلے وہ دے دوں پھر آگے چلتا ہوں, کیونکہ اس کے بغیر جو ہے نا گیم ختم نہیں ہوگی, مزہ نہیں آئے گا. یہ دیکھیں جناب, ہبا کی کون سی عورتیں محمد کی جو صحیحین میں ہیں. یہ دیکھیں صحیحین میں جو روایت ہے اس قوم کو قوت دیتی ہے. آپ کو رسول اللہ پیش کرتی تھی, کوئی عورت حیا نہیں کرتی, آپ کو ہبا کرتی ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے شاید کو نازل فرمایا. امام بخاری نے عائشہ سے روایت نکلی کہ انہوں نے کہا حضرت خولا بنت حکیم ان عورتوں میں سے تھی جنہوں نے آپ کو رسول کی بارگاہ میں ہبا کیا تھا. یہ محمد کی بیویوں میں سے نہیں ہے. اس کے علاوہ ہبا کرنے والی 4 عورتیں میمونہ ہے, زینب بھی ہے, زینب بنت خزیمہ بھی ہے, ام مسکین انصاریہ بھی ہیں, ام شریک بنت جابر بھی ہیں, خولا بنت حکیم بھی ہیں. اس کے علاوہ میمونہ بنت حارث بھی ہیں, اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سو ملٹیپل عورتیں ہیں, لیکن سب سے پہلے تو خولا بنت حکیم کو ہی لے لیں جو کہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. ساحل صاحب میں بعد میں بات کرتا ہوں, مجھے ذرا ایک جگہ نکلنا ہے. ہاں کوئی مشکل نہیں آدم صاحب. جی عمر صاحب, ہم نے اپنی دلیل دے دی ہے آپ کے سامنے, آپ ہمیں دلیل دے دے کہ ولی جو ہے وہ اس کی شرط نہیں ہے. بھائی ہلو, ہاں سن رہا ہوں. آپ نے آئیے نا اوپر. ارے اللہ سوری میں بات کر رہا تھا, کلاس چل رہی. ہاں ہلو ہاں دلیل دو یار. ساحل, یہاں پر بات تو یہ ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عورتوں نے اپنے آپ کو ہبا کیا, لیکن بھائی پھر سوال آپ میرا آپ بھاگ سے رہے یہ ہے. نہیں یہ ساحل بات بھاگ نہیں رہا چل ہوں. رہی ہے. آپ نہیں کے سنو دوست نا نے عمر 2 مدعے پیش آپ کیے نا, اتنا پیار- آپ کے دوست نے. بھائی سنو عمر صاحب پلیز ریکویسٹ کرتا ہوں میں. ابھی جو ہے ولی کی بات ہو رہی تھی, ٹھیک ہے, 3 شرطیں بولی گئی تھی, آپ نے خود بتائی تھی. اس میں سے ایک ولی کے بارے میں آپ نے یہ کہا تھا کہ اس کی شرط نہیں ہے. ہم نے آپ کو 2 سے 3 حدیث بتائی ہے. اتنا اسٹرانگ بات ہے. سوچو ایک انسان ایک بار بات کر رہا ہے اور ایک انسان اس کو 3 مرتبہ جو ہے ریپیٹ کر رہا ہے, تو اس کا ایفیکٹ کتنا ہوگا, وہ کتنا ضروری ہوگا کہ رسول اللہ 3 بار کہہ رہے ہیں کہ باطل ہے باطل ہے باطل ہے. مطلب کتنی شدت سے رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ ولی نہیں ہے تو باطل ہے. تو میرے پیارے بھائی, آپ نے کہا کہ یہ کمپلسری نہیں ہے ولی کا ہونا اگر وہ بالغ ہے. اس کی دلیل پلیز دے دے تاکہ آگے بات بڑھے, ورنہ پھر اپنا مدعا واپس لے اس بات کو کہ ولی کا جو ہے ولی کا نہ ہونا یہ کوئی شرط نہیں ہے, یا ولی کا ہونا یہ شرط نہیں ہے. یہ آپ اپنی بات واپس لے لیں. 2 میں سے ایک کام کریے, یا تو دلیل دے یا تو ہم نے جو دلیل پیش کی اس کو ایکسپٹ کرے اور اپنا موقف چینج کرے. نہیں موقف چینج کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہاں تو میں حدیث کے بارے میں جانتا ہوں. ساحل, یہ حدیث دلیل دے دے, صغیرہ کے بارے میں دلیل ہے. دے دے کس please. کے بارے میں؟ ہلو ساحل, میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سر, دلیل دے دے. میں بتا تو رہا ہوں, یہ حدیث جو ہے صغیرہ کے بارے میں ہے. اگر کوئی چھوٹی بچی کہاں جو ہے بالغ نہ حدیث میں ہو, اللہ کے ایک منٹ وہ ثابت کر دے کہ صغیرہ کے بارے میں حدیث سے. دیکھو یہ حدیث تم جہاں بھی کھولو گے, جس کتاب میں بھی کھولو گے, وہاں امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کا اختلاف کھل کے سامنے آتا ہے. ساحل بھائی مجھے امام شافعی امام ابو حنیفہ کے اختلاف نہیں چاہیے, آپ مجھے حدیث سے دلیل دے کہ یہ جو ہے صغیرہ لڑکیوں کے لیے جو کہ ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے. جیسا آپ کو میں نے کہا کہ تفسیر کی کون سی بھی کتاب کھولو, میں اپنا مدعا ثابت کر کے بتا سکتا ہوں. اب ارے میں آپ کو بھائی کہہ میں رہا نے ہوں, آپ کو حدیث دے دی باطل ہے, آپ میرے کو وہ دے دو. اچھا اس تفسیر میں ہے کہ وہ ولی جو ہے وہ صغیرہ لوگوں کے لیے. چلو میں قرطبی کھولتا ہوں آپ کے سامنے. نہیں ساحل, حدیث کی بات تفسیر میں کہاں سے آ جائے گی؟ تفسیر کے لیے تشریح آئے گی نا, حدیث کو کتاب کھولو نا کوئی نہ کوئی. تو حدیث کی کتاب میں سے تو آپ کو بتایا نا کہ باطل ہے باطل ہے باطل ہے. نہیں حدیث کی کتاب سے آپ نے حدیث بتائی ہے, اس کی تشریح کہہ رہا ہوں نا میں. کسی بھی حدیث کی تشریح کی جو کتاب ہو اس میں سے نکالو آپ. وہ آپ کا پھر یہ فرض بنتا ہے, چونکہ آپ اختلاف کر رہے ہیں اس بات سے,
آپ اپنا مدعا آپ ایک کلیم کر رہے ہیں کہ یہ صغیرہ کے لیے ہے, ساحل اختلاف نہیں کر رہا ہوں بالغہ میں, کے آپ لیے کو نہیں ہے. خود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ خود تشریح بتائیں اس کی. بھائی میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے, آپ کا اگر کلیم کچھ الگ ہے تو میرے کو وہ دلیل دے دے. ساحل میں آپ کو یہ سوال بھی کر سکتا ہوں یہ نا, دیکھو میں جو آپ حدیث سے کو ابھی ایک منٹ رکو, یہ دیکھو میں آپ کو اسلام کیو کا آرٹیکل بھی بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیے ایک منٹ رکو, یہ دیکھیے, یہ اس کا پہلا پارٹ آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ نہیں دیتے ساتھ, یہ پورے یہ دیکھیے, یہ دیکھیے یہ کیا کہتے ہیں, اسلام سے وومن ٹو گیٹ میریڈ وداؤٹ ولی اینڈ اٹ ریگارڈ marriage contract done without a wali is invalid. A kafir cannot be the wali of a Muslim woman. So if none of her family are Muslims, then the leader or mufti of the Muslims or the imam of the Islamic should stand in as her wali. ساحل بھائی ہاں ذرا رحم کرو, اردو میں کھولو نا یار تشریح. انہوں نے ابن قدامہ کا دیکھو حوالہ بھی دیا ہے, کافر cannot be wali of a Muslim woman under any circumstances according to scholarly consensus. المغنی کا حوالہ کھولو بھی نا دیا. اردو ساحل. بھائی اردو اگر آپ کو کھولنا ہے تو آپ مجھے اپنی دلیل سامنے پیش کر دیں. میں نے آپ کو حدیث بھی بتائی, میں نے آپ کو ابھی اسلام کیو اے کا باقاعدہ میں نے آرٹیکل بھی دیا. ساحل یہ حدیث آپ نے جس کتاب سے بھی مجھے بتائی ہے, دنیا کے کتب خانے میں سے کوئی بھی اردو شرح مجھے نکال کے بتائیں. بھائی آپ لے کے آ جائے بھائی. آپ لائیو تھے اس لیے میں آپ سے بات کرنے کے لیے آ گیا. ہاں تو ایک کام کریے, تھوڑا سا ٹائم لے لیجئے آپ اور یہ لے کے آ جائیے, اور اس کے بعد اچھا اپنی دلیل چلو رکھیے, کوئی مسئلہ نہیں, تھوڑا ٹائم لے لیجئے. ہاں ساحل میرے دوست, میرے بھائی, ایک کام کرتے ہیں, ہاں مدعا وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ایڈم نے بتایا کہ ہبا کے معنی. ہیلو ہیلو, میری آواز سن بھائی پا رہے کیا ہیں؟ آپ اس بات کو واپس لیتے ہیں کس بات کو؟ کہ ولی کا ہونا کمپلسری ہے؟ میں نے کب کہا کہ ولی کا ہونا کمپلسری؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا بغیر ولی کے نکاح منعقد ہو جاتا ہے. تو اس کا ہمیں پھر وہ دیجئے نا, ریفرنس دیجئے, کیونکہ میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے بھائی. نہیں, آپ نے جو حدیث بتائی ہے وہ صغیرہ کے بارے میں, جو وہی ثابت کر دے صغیرہ کے بارے میں ہے بھائی, وہی ثابت کر دے. میں حدیث یہی میں تو اللہ کہہ کے رہا ہوں کہ رسول نے نہیں کہا. یہ ثابت کرنے کے لیے آپ حدیث کی کوئی بھی اردو شرح کھول دے, بہت عام مفہوم ہے اس کا, آپ کو مل جائے گا نیچے. بھائی لے کے آ جاؤ نا آپ. نہیں میں لے کے آ جا رہا ہوں, میں تو جا رہا ہوں, اگلی اسٹریم میں آؤں گا, لیکن ان دو پوائنٹ پہ ضرور بات ہوگی ساحل. تو جب پوائنٹ آپ کا ریڈی ہو جائے تو آپ پھر سے جڑ جانا بھائی. نہیں پوائنٹ تو ریڈی ہے نا بھائی. سنو, کیونکہ معاملہ ہی یہی چیز پہ ہے کہ جو ایڈم صاحب آپ کو کہہ رہے تھے ہبا والی عورتیں اور نارمل نکاح والی عورتوں میں جو فرق ہے وہ اسی بات کا ہے کہ اس میں نہ مہر ہے, اس میں نہ ولی ہے, اس میں نہ تمہارے گواہ ہے. نہیں ساحل اس میں صرف مہر نہیں ہے ساحل. اچھا, ولی اور گواہ ہونا چاہیے. اس میں گواہ ضرور رہیں گے. اوکے, اس کی دلیل دے دے کہ اس میں گواہ ہونا کمپلسری ہے, کیونکہ معاملہ نکاح ہے. یہی تو کہہ رہا ہوں میں, ایڈم کہہ رہا تھا کہ نکاح نہیں ہے. آپ کے پاس یار کوئی دلیل ہی نہیں ہے, آپ صرف ایسی ہوا فائرنگ کرو گے تو کیسا چلے گا؟ ٹرسٹ می برو والا حساب ہے آپ کا. ٹرسٹ می برو والا نہیں ساحل. ابھی جو تفسیر آئی تھی اس میں خود نکاح کا لفظ آیا تھا نا, بغیر نکاح ہونا چاہیے, بغیر مہر کے. مطلب سیکس ہے بھائی. نہیں ساحل, یہ بھی آرگومنٹ کہ یہاں نکاح کا مطلب سیکس. میں قرطبی پڑھتا ہوں, قرطبی آپ کے سامنے کھولتا ہوں, یہ لیجیے. جی چلو بالکل بالکل. ایک منٹ دیجیے. اچھا, یہ آ گئی آپ کے سامنے قرطبی. بتا رہا ہوں. اوکے, مسئلہ نمبر 1. صدی نے کہا ابو صالح سے وہ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب عنہا سے روایت نقل کرتے ہیں, کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعوت نکاح دی تو میں نے آپ سے معذرت کی تو آپ نے میری معذرت کو قبول کر لیا.
پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا. آیت انا احللنا لکا کہا, میں آپ اپنی والی عورتوں میں جاؤ نا, ہاں اپنا جو مدعا ہے وہاں جاؤ نا, بہت لمبا جائے گا یار. بھائی اسی میں اچھا ان میں سے ایک منٹ رکو, یہاں پہ کدھر بھی جو ہے وہ شرط نہیں بتائی گئی ہے کہ یعنی جو رسول اللہ کو جو ہبہ کر لے اس میں سے خولہ بنت حاکم کا نام ہے. کیا خولہ بنت حاکم جو ہے امہات المومنین ہے؟ نہیں ہے. نہیں ہے, مطلب یہ میرج ہے ہی نہیں. اگر رسول اللہ سے شادی ہوتی تو وہ امہات المومنون ہو جاتی. اتنا سمپل سا کرائٹیریا ہے بھائی. سنو نا, دیکھو سنو نا, اتنا آسان لاجیکلی اس کو سمجھنے کے لیے اتنا آسان ہے کہ اگر وہ نارمل شادی ہوتی جیسے رسول اللہ کی دوسری بیویوں کے ساتھ ہو رہی تھی, وہ 1 نائٹ 2 نائٹ 3 نائٹ سٹینڈ نہیں تھا, تو جن عورتوں نے ہبہ کیا رسول اللہ کو اور رسول اللہ نے وہ ایکسپٹ کیا, تو وہ بھی اگر شادی اگر ہوتی, چلو اس میں سے مہر نہیں ہے, گواہ بھی نہیں ہے, اس کو بھی ہٹا دو, اگر پھر بھی وہ شادی کنسیڈر ہوتی تو وہ عورتیں امہات المؤمنین ہوتی. آپ خود کہہ رہے کہ خولہ بنت حاکم جو ہے وہ امہات المؤمنین میں نہیں ہے, بلکہ یہاں پہ انہوں نے کتنے سارے نام گنائے ہیں وہ دیکھو. ایک منٹ کو ساحل ہلو ساحل, بہت ہی پرفیکٹ بات آپ نے بولی ہے, میرا دل اس سے بہت زیادہ خوش ہوا. میں آپ کو یہی جواب دینا چاہ رہا تھا ساحل, میں آپ کو یہی دینا چاہ رہا تھا کہ کیا اللہ کے رسول نے ان عورتوں میں سے کسی کے ہبہ ہونے کو قبول کیا یا نہیں کیا؟ مجھے بات بتائیں آپ. ارے خود خولہ بنت حاکم کے بارے میں لکھا ہوا ہے نا بھائی. ساحل ایک تو دیکھے, اللہ حضرت خولہ نے اپنے آپ کے ہبہ ہونے کو پیش کیا, ایک بات ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا ہے یا نہیں کیا, مجھے یہ بات بتائیں. بھائی جب ہبہ کیا ہے کر کے تو وہ ہبہ میں آئی ہے نا, اگر انہوں نے پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیا تو وہ حدیث دے دے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, حدیث تو میں ضرور دے دوں گا آپ کو, پکی ٹھکی بات ہے. ادھر ریجیکٹ کرنے والی بات بھی آئی ہے, ریجیکٹ کرنے والی بات بتاتا ہوں میرے کو. تو بات ختم ہوگی. ساحل یہ دیکھو, جب اللہ کے رسول نے نہیں صحیحین میں جو روایت ہے وہ اس قول کو قوت پہنچاتی ہے اور اس کی تائید کرتی ہے. امام مسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا, میں ان عورتوں کو غیرت کھاتی تھی جو اپنے آپ کو رسول اللہ پر پیش کرتی تھی, اور میں کہا کرتی تھی کیا کوئی عورت حیا نہیں کرتی وہ اپنے آپ بطور ہبہ کسی مرد کو پیش کرے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا. ترجمہ تشا یہ والی جو آیت ہے, اللہ کی قسم میں آپ کے رب کو دیکھتی ہوں کہ وہ آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے. امام بخاری نے حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت نقل کی ہے, انہوں نے کہا حضرت خولہ بنت حکیم ان عورتوں سے تھی جنہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ کی بارگاہ میں ہبہ کیا. یہ روایت اس امر پر دال ہے کہ وہ کئی عورتیں تھی, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. جمحشری نے کہا ایک قول یہ کیا گیا ہے اپنے آپ کو ہبہ کرنے والیاں 4 ہے, حضرت میمونہ بنت حارث, حضرت زینب بنت خزیمہ ام المسکین انصاریہ, حضرت ام شریک بنت جابر, حضرت خولہ بنت حکیم. میں کہتا ہوں ان میں سے بعض میں اختلاف ہے. قتادہ نے کہا وہ میمونہ بنت حارث ہے, امام شعبی نے کہا وہ زینب بنت خزیمہ ام المساکین جو انصاری میں سے ایک ہے. علی بن حسین زہاق اور مقاتل نے کہا وہ ام شریک بنت جابر اسدیہ ہے. عروہ بن زبیر نے کہا ام حکیم بنت اوقس سلمیہ ہے. مسئلہ نمبر 9, اپنا آپ ہبہ کرنے والی کے نام میں اختلاف ہے. ایک منٹ ختم ہونے دو, ختم ہونے دو. ایک قول یہ رسول اللہ نے ایکسپٹ نہیں کیا تھا, اس کے بارے میں باقاعدہ ادھر لکھا ہوا ہے, ایک منٹ میرے کو پڑھنے دو. ایک قول یہ کیا گیا ہے وہ ام شریک انصاری ہے, اس کا نام غزیہ تھا. ایک قول یہ کیا گیا ہے وہ لیلہ بنت حاکم تھی. ایک قول یہ کیا گیا ہے وہ حضرت میمونہ بنت حارث تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعوت نکاح دی, ان کے پاس دعوت نکاح دینے والا آیا جبکہ آپ اونٹ پر تھی. انہوں نے کہا اونٹ اور جو اونٹ پر ہے وہ رسول اللہ کے لیے ہے. ایک قول یہ کیا گیا ہے یہ ام شریک عامریہ ہے, یہ ابو اقرازدی کے عقد میں تھی. ایک قول یہ کیا گیا ہے یہ طفیل بن حارث کے عقد میں تھی, ان کے بطن سے ان کا بیٹا شریک پیدا ہوا. ایک قول یہ کیا گیا ہے رسول اللہ نے ان سے شادی کی. یہ امر ثابت نہیں, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اسے ابو عمر بن عبد العزیز نے ذکر کیا.
امام شافعی اور عروہ نے کہا وہ زینب بنت خزیمہ ام المساکین ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ مسئلہ نمبر 10، جمہور نے ان وحبت حمزہ کے کسرہ کے ساتھ کہ یہ امر کے نئے سرے سے شروع ہونے پر دال ہے، یعنی اگر یہ واقعہ ہوتا ہو تو یہ اس کے لیے حلال ہے۔ حضرت ابن عباس اور مجاہد سے مروی ہے، دونوں نے کہا نبی کریم کے پاس کوئی محبیہ عورت نہ تھی، ہم نے اس کے خلاف پر دلیل قائم کر دی ہے۔ ائمہ نے سہل اور دوسرے واسطوں سے سیاہ میں روایت نقل کی ہے کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اس لیے حاضر ہوئی کہ میں اپنے آپ کو ہبہ کر دوں۔ اچھا اب دیکھیے، میں نے کہا نا کہ ریجیکشن والا جس کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا رسول اللہ نے، وہ یہاں پہ موجود ہے، اچھے سے دھیان سے سننا۔ یہ دیکھیے، ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں اس لیے حاضر ہوئی کہ میں اپنا آپ کو ہبہ کروں۔ حضور خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ ایک آدمی اٹھا، اس نے عرض کی اگر آپ کو حاجت نہیں تو میری اس سے شادی کر دے۔ اگر یہ ہبہ جائز نہ ہوتا تو رسول اللہ خاموش نہ رہتے، کیونکہ آپ باطل پر قائم نہ رہتے جب اسے سنتے، مگر یہ احتمال موجود ہے کہ سکوت بیان کے انتظار میں ہو تو یہ آیت تحلیل اور تحریر کے متعلق نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ترک کو اختیار کیا اور اس کی شادی ایک اور مرد سے کی۔ یہ دیکھیں، حضور نے اس کے ترک کو اختیار کیا، یعنی اس نے جو ہبہ کا پیشکش کی تھی رسول اللہ نے اس کو ترک کر دیا اور اس کی شادی ایک اور مرد سے کر دی۔ اب یہاں پہ جو رسول اللہ نے ترک کر دیا تھا ہبہ جو کرنے آئی تھی، تو وہ تو یہاں پہ موجود ہے۔ میں نے حدیث میں آپ کو پیش کر دیا کہ خولہ بنت حاکم ہے اور میمونہ ہے اور زینب ہے، سارے لوگ ہیں، آپ ان کا ترک پیش کر دے، ثابت ہو جائے گا کہ بھائی رسول اللہ نے سارے پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیا تھا، دلیل دے دے اس کی۔ بھائی اتنا تھکا دیا آپ نے پورا صفحہ پڑھ کے۔ پڑھا میں، تھک آپ گئے، رسول اللہ کی بات سے آپ تھک گئے، میری کیا غلطی ہے؟ آپ کی آواز مستقل چل رہی تھی، تھک گیا میں وہ صفحہ سن کے۔ ساحل، آپ کا سوال یہ تھا کہ یہ نکاح نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ نکاح ہوتا تو جن لوگوں نے اپنے آپ کو ہبہ کیا ہو تو وہ ازواج مطہرات کہلاتی۔ تو میرا سوال ہی یہی تھا کہ کتنے لوگوں کے پرپوزر کو یا ہبہ کو اللہ کے رسول نے ایکسپٹ کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو وہ ازواج مطہرات کیسے بنے میں گی؟ بتا دیا بھائی، جو ریجیکٹ کیا تھا میں نے بتا دیا، آپ میرے کو بتا دو کہ سارے کے پروپوزل ریجیکٹ کیے، جو ریجیکٹ کیا تھا ابھی تو میں نے آپ کے سامنے دلیل دیا بھائی۔ تو میں ساحل آپ کی بات ہی کو دلیل بنا رہا ہوں کہ ریجیکٹ کیا تھا تبھی تو وہ امہات المؤمنین نہیں بنی۔ ارے ریجیکٹ کا ثبوت دے دو نا، ایک جو نہیں، رسول اللہ نے جو ایک ریجیکٹ کیا وہ تو اس کی دلیل میں نے ابھی آپ کو دے دی قرطبی سے۔ تو وہی تو بتا رہا ہوں، اگر ایک منٹ رکو، ایک منٹ عمر، جب قرطبی نے یہ لکھا کہ خولہ بنت حاکم نے اپنے آپ کو ہبہ کیا، کیا قرطبی نے یہ کہا رسول اللہ نے ریجیکٹ کر دیا اس کو؟ کیا قرطبی نے کہا کہ رسول اللہ نے ریجیکٹ کر دیا؟ پہلے سوال کا جواب تو دو، کیا قرطبی نے کہا کہ رسول اللہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا؟ یہ آپ نے جو ابھی پڑھا حضور نے اس کے ترک کو اختیار کیا، یہ کیا ہے اس کا مطلب؟ اس کا مطلب ریجیکشن نہیں ہوتا؟ ہاں ریجیکشن ہے، بالکل میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ پھر آپ جو بات پڑھے ہو ساحل مجھے سے پوچھ رہے ہو، ساحل آج آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا کیا؟ بھائی تمہارا دماغ کام بالکل کر رہا ہے، لیکن تم شانے بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جس کو ریجیکٹ کیا قرطبی نے مینشن کر دیا کہ اس فلانی عورت کو ریجیکٹ کیا تھا، لیکن جب خولہ بنت حکیم کی بات کرتا ہے قرطبی اور زینب کی بات کرتا ہے، باقیوں کی بات کرتا ہے، قرطبی یہ نہیں کہتا ہے کہ رسول اللہ نے ان سب کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اگر کیا تھا تو آپ دلیل دے دیں۔ ساحل، میں آپ نے جو بات بھائی تو ہلو، ہاں بولو۔ میں پہلے تو آپ کی بات سن کے پورا کا پورا تھک چکا ہوں۔ ہم اچھے کو تھکا دیتے بھائی، آپ پہلے انسان نہیں ہو۔ نہیں، آپ نے تھکایا پلس مجھے بور بھی کر دیا، معلوم ہے؟ آج آپ کا دماغ سچ میں اپنے رسول کی بات سے آپ نے بور ہو جانا ہے، آپ کی تفسیروں سے آپ نے بور ہو جانا ہے، تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟
نہیں نہیں، آپ جس طریقے سے بیان کر رہے ہیں نا ایک غیر ضروری چیز کو پڑھ کے اس سے میرا دماغ بوجھ ہو گیا. میں آپ کو بھائی کہہ رہا ہوں آپ مدعے پہ. دلیل، اچھا عمر بھائی ایک منٹ اس کو میں آپ کے لیے نا نوٹ پیڈ لے کے آتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک منٹ ساحل بھائی باقی لوگوں، میرے بڑے بھائی، بھائی ساحل بڑے بھائی، ایک منٹ پلیز. کیا قرطبی نے جب لسٹ بتائی ہبا کی ہوئی عورتوں کی، اس میں 6-7 نام شامل ہے ہاں نا؟ کیا ہوا، بھاگ گیا کیا عمر بھائی؟ عمر بھائی کا کام بھاری ہو گیا. ہتھیار آتے ساتھ جو ہے عمر بھائی کا کام بھاری ہو گیا. عمر بھائی پہلی فرصت میں نکل لیے. یعنی آپ سوچو یار کہ کتنا مطلب یہ دھوکے باز ہے کہ ایک نیا مدعا کھول رہا ہے کہ بھائی انہوں نے تو گفٹ کر دیا لیکن رسول اللہ نے ریجیکٹ کر دیا تھا. تو ریجیکٹ کی دلیل تو دے.